नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाके उज़ाम का जब भी तज़किरा किया जाएगा तो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तज़किरा नवीस सर फहरिस्त ही पाएगा। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बासफ़ा के तौर पर यकीनन ज़बान ज़द आम है। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो कि जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इसमें ग्रामी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिहाना इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना आशना हो। दोस्तों, आज की नशिस्त में हम इसी जलीलुल क़द्र शख्सियत हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा करेंगे और उनके हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ यमन के एक इलाका करन से था। कहा जाता है कि एक मरतबा जब यहाँ खुदाई हो रही थी तो यहाँ से गाय का एक सींग बरामद हुआ था। चूँकि अरबी ज़बान में सींग को कर्न कहा जाता है, इसलिए इस इलाका या गांव या बस्ती का नाम करन मशहूर हो गया। अगरचे ये एक गुमनाम सा इलाका या गांव था, मगर हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात बाबरकत की वजह से इसको लाजवाल शोहरत हासिल हो गई। ऐसी शोहरत जो दुनिया के हज़ारों शहरों को बावजूद उनकी गूनागूं खसूसियात की वजह से हासिल ना हो पाई। कर्न नामी गांव में एक कबीला मुराद खान आबाद था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी कबीला के एक शख्स आमिर के हाथ तवल्लद हुए। बावजूद के बेहद तहकीक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सने पैदाइश से मुहक्किकीन व मौरखीन ला इल्म हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम के 12 में से आपके नाम के 12 में भी काफ़ी मुतज़ाद रवायात हमें तारीख से हासिल होती हैं। दोस्तों, तारीख़ में मुख्तलिफ़ मौरखीन ने जो कुछ लिखा होता है उसमें कुदरती बात है कि उसमें कुछ ना कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन मौरखीन के इख्तलाफात को यकजा करके जो सही सूरत हाल सामने आए हम उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम के बारे में भी काफ़ी मुतज़ाद रवायात हमें तारीख से हासिल होती हैं, जिनमें से बाज़ में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक अब्दुल्ला और बाज़ में इब्ने अब्दुल्ला तहरीर है। कहा जाता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आम तौर पर अब्दुल्ला बिन आमिर कहा जाता था। इन सब से कता नज़र आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शोहरत सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम से हुई और वो नाम है अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। यूँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम होता है अवैस बिन आमिर। मौरखीन व मुहक्किकीन ने उलमाए अंसाब के हवाला से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नस्ब 3 तरह बतलाया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि तलाश बसियार के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान के बारे में कहीं से भी मुस्तनद रवायात दस्तयाब नहीं हो पाती। चुनाचे इन्हीं हवालात पर ही यकीन करना पड़ता है।
یہ 3 روایات اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1، اویس بن عامر بن جذبن بن جذب بن مالک بن عمرو بن مسہدہ بن عمرو بن سعد بن آموان بن کرن بن روحان بن ناجیہ بن مراد آدادی کرنی۔ دوسری روایت میں ہے اویس بن عامر بن عبداللہ بن جراح بن الحبیب بن خبیثہ بن خرکش بن غالب بن فہر بن قریش بن تزر بن کنانہ۔ اور تیسری روایت میں ہے اویس بن عامر بن جز بن مالک بن عمرو بن سعد بن اسوان بن کرن بن روحان بن ناجیہ بن مالک مزہج بن زہیر۔ پہلے اور تیسرے حوالہ میں ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ کا نام کرن تھا۔ چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ کرنی شامل کیا ہو۔ دوسرے حوالہ میں ہمیں عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے کہ اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب قریش سے جا ملتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں تگ و دو کی کوئی ضرورت نہ رہتی، کیونکہ اہل عرب پوری دنیا میں اس لحاظ سے سر فہرست تھے کہ وہ ماہر انساب تھے، اور اگر یہ حوالہ درست ہوتا تو پھر باقی کی معلومات بھی ہمیں دستیاب ہو جاتی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سے گوشے بھی تاریخی عالم سے پوشیدہ ہیں۔ ہمیں کتب ہائے تواریخ سے یہ بھی نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کس طرح گزرا ہوگا، جس طرح ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد کا پیشہ کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول تعلیم کس قسم کی حاصل کی ہوگی۔ اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ آپ نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض و علم روحانی طور پر حاصل کیا تھا۔ اس بات پر یقین کر لینے کے سوا چارہ کار کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکتساب علم و فضل کیا ہوگا، مگر یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول فرمایا، مگر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عاقل و بالغ ضرور تھے جب ظہور اسلام ہوا۔ چنانچہ لا محالہ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوگا کہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قسم کی تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تو ساتھیوں، اس سلسلہ میں ہمیں کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی معلومات دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ جب روحانی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت روحانی طور پر ہوئی اور آپ نے فیض حاصل کیا۔ اس سلسلہ میں تفریح الخاطر میں حضرت علامہ عبد القادر اربلی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کامل انسانوں کی ارواح کا فیض کئی طرح سے ہوتا ہے۔ عالم ظاہری میں بالمشافہ تربیت، اور تربیت کبھی مربی اپنی زندگی میں کرتا ہے اور کبھی مرنے کے بعد۔ اول جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت جعفر صادق نے حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ دوم وہ تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرمانے کے بعد فرماتے رہے۔ سوم عالم خواب میں تربیت۔ چہارم ارواح مجردہ کی تربیت کرنا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے تمام انبیاء علیہم السلام کی تربیت فرمائی، اسے تربیت روح کہا جاتا ہے۔
قطع نظر اس بات کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کس قسم کی حاصل کی تھی، مگر ایک بات طے شدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ ایسی تعلیم ضرور حاصل کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت لازوال شہرت اختیار کر گئی۔ یہ تعلیم تھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق صادقین میں بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ عشق میں اگرچہ وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اور پھر جب بات ہو عشق مصطفیٰ کی تو پھر بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ یہ فقیر و عاجز عرض کرتا ہے کہ جیسا کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی، تو پھر یہ عشق بھی تو روحانی طور پر ہی تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی تھی، مگر ہم اس بات سے یا یوں کہہ لیں کہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی روحانی طور پر کر لی ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قسم کی تعلیم حاصل کی، تو اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب قبل از اسلام کیا تھا۔ ہمیں بعض بزرگوں کے خیالات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ مراد قبیلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے اور ان کو مسلمان ہی خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان قبیلہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب اور کس کی ترغیب سے حاصل کیا، ہمیں یہ تو بالکل بھی نہیں معلوم ہو پاتا ہے، بلکہ اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا یا نہیں۔ اس بات پر تقریباً سبھی تذکرہ نویس متفق ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم عز و جل نے سال فطرت عطا فرمائی تھی۔ تمام تر تواریخ اس بات پر بھی خاموش ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں سب سے پہلی مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سماعت کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والہانہ انداز میں عشق کا اظہار کیا۔ تمام تر روایات میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ معاش کے بارے میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں سب سے مشہور و معروف روایت وہ ہے جو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لازوال تصنیف کشف المحجوب میں رقم فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کرم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ دریافت فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آبادی سے دور ویرانہ میں ہی پڑا رہتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، جو کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، غم اور خوشی سے ناواقف ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ یہ بھی متعدد روایات میں وارد ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ مجالس المومنین میں درج ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتر بانی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ کے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور یمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی بھی مفلس اور بے نوا اور کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھن کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر پھینکتے اور خاک سر پر اچھالتے تھے۔
شتربانی کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ معاش کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ کھجور کی گٹھلیاں بھی زمین سے چن کر بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ اپنے راستے میں پڑی ہوئی کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا لیتے اور ان کو فروخت کر کے کھجوریں خرید لیتے اور اپنا گزارا کرتے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں خستہ حال کھجوریں مل جاتی تو ان کو افطاری کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر زیادہ کھجوریں مل جاتی تو ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ جو کچھ رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں باقی بچتا تو آپ سب خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے کہ بار الہ، اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بود و باش کے بارے میں اکثر محققین و مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے بزرگ تھے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتربانی کیا کرتے تھے، مگر یہ شتربانی اجرت پر تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی اونٹ نہ تھے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اس علاقہ میں بے حد تھی۔ کسی بھی بے اعتبار اور ناواقف شخص کے ہاتھوں میں تو بہت سے اونٹ نہیں دے دیے جاتے تھے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری ہی کرتے تھے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری والی بات تھی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و تکریم بہت زیادہ تھی۔ مجالس المومنین نامی کتاب سے ایک روایت ذکر اویس نامی کتاب میں حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ شتربانی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس کی مزدوری سے اپنی اور اپنی والدہ کی خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، اور یمن میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مفلس و بے نوا اور کوئی نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گھن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور خاک سر پر اچھالتے تھے۔ محنت مزدوری کرنا کسی بھی دور میں معیوب بات نہیں خیال کی گئی۔ سمجھ سے بالا تر یہ بات ہے کہ کیا اس علاقے کے لوگ شتربانی سے نفرت کرتے تھے، جبکہ عربوں میں یہ بات کبھی بھی معیوب خیال نہیں کی گئی۔ آج بھی بے انتہا ترقی کے باوجود عرب ممالک میں بدو اپنی بستیوں اور خیموں میں رہتے ہیں اور لوگ ان سے قطعاً نفرت نہیں کرتے۔ پھر جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتربانی کرتے تھے تو آپ کیوں کر مفلس اور مفلس بھی ایسے کہ پورے ملک میں ان جیسا مفلس کوئی نہ ہو، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے واحد کفیل تھے؟ یا کیا کوئی مفلس اور نادار شخص کسی کی کفالت کر سکتا ہے؟ ہمیں اکثر روایات میں یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت گزاری میں گزار دیا، مگر ہمیں یہ بھی روایات حاصل ہوتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بار، لباس و غذا اور دوسرے علائق دنیوی سے ہمیشہ آزاد رہے، نہ ہی مکان کی پرواہ، نہ اچھا کھانے کی فکر۔ جنگل میں درختوں کے سائے یا بوسیدہ صاحبان مکان کی جگہ استعمال فرماتے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک علیحدہ مکان بنوا دیا تھا، مگر آپ نے اس میں بہت کم ٹھہرتے۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح سے جنگلوں میں نکل جاتے اور پھر رات کے اکثر اوقات گزار کر نامعلوم کس وقت واپس لوٹتے۔ ایک دوسری جگہ یوں رقم ہے کہ جب تک آپ کی والدہ ماجدہ زندہ رہیں، شتربانی کے معاوضہ سے والدہ اور اپنی گزر اوقات کرتے رہے۔ انہوں نے مفلسی اور خستہ حالی میں زندگی بسر کی، دنیا سے ان کو نفرت تھی۔ صبح کی اذان کے وقت گھر سے نکل جاتے اور نماز عشاء کے وقت گھر تشریف لاتے،
راستے سے چھوہاروں کی گٹھلیاں چن لیا کرتے اور انہیں کھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی ان کی غذا تھی۔ کبھی معمولی قسم کے چھوہارے مل جاتے تو ان سے افطار کر لیتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گٹھلیاں بیچ کر افطار کے لیے چھوہارے خرید لیتے۔ اس روایت میں ایک نئی چیز ہمیں حاصل ہوئی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی گٹھلیاں بھی کھا لیا کرتے تھے، مگر آپ کیسے کھاتے تھے یہ نہیں لکھا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب قوم میں کھجوروں کی گٹھلیاں کھانے کا بھی رواج تھا۔ اس عاجز و فقیر کا خیال یہ ہے کہ اس روایت میں جو لکھا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گٹھلیوں کو کھا لیا کرتے تھے، تو یہ کتابت کی غلطی ہوگی۔ اصل میں اس روایت کے آخر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ گٹھلیاں چن کر فروخت کر کے افطار کے لیے چھوہارے خرید لیتے تھے، یہی درست ہے، وگرنہ گٹھلیاں نہیں کھائی جاتی۔ ایک مشہور و معروف روایت تقریباً تمام تذکرہ نویسوں نے رقم کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ملاقات حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان عرفات میں ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور دعائے مغفرت سے فارغ ہوئے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خستہ حالی کے پیش نظر فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ زاد راہ لے آئیں۔ اس پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائے اور کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے تک میری موت نہیں آئے گی تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جی چاہے آئے، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مستند روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک پرانے اور شکستہ مکان میں رہائش رکھتے تھے جو کہ آپ کے اعزاء نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنوا کر دیا تھا، مگر آپ اکثر اوقات جنگل میں ہی گزارتے تھے اور لوگوں سے آپ کا میل جول بہت ہی کم تھا۔ آپ کوڑا کرکٹ سے کپڑوں کو چتھڑے اٹھا لیتے اور انہیں اچھی طرح پاک کر کے سی لیتے اور اسی کو پہن لیتے، گویا یہی آپ کا پہناوا تھا۔ یہ بھی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اونٹ کے بالوں کا ایک پاجامہ جسے گلیمی ازار کہا جاتا ہے اور اونٹ ہی کے بالوں کا ایک کمبل جسے گلیمی ردا کہا جاتا ہے موجود تھا۔ مشکات شریف کی شرح اردو کے حوالہ سے مظاہر حق جدید میں ایک روایت حضرت سعید بن منیب کی یوں رقم کی گئی ہے کہ ایک سال حج کے موقع پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کرن کو پکارا اور پوچھا کیا کرن میں اویس نام کا کوئی آدمی ہے؟ اہل کرن میں سے ایک معمر شخص نے اٹھ کر جواب دیا، ہم لوگوں میں رہنے والا اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، ہاں مگر ایک دیوانہ صفت کا نام اویس نامی ضرور ہے جو کہ جنگلوں میں رہتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ الفت و انسیت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ صحبت و اختلاط کا روادار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہی شخص تو میرا مطلوب ہے، جب تم لوگ واپس کرن جاؤ تو اس شخص کو تلاش کر کے اس کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچا دوں۔ چنانچہ وہ لوگ کرن پہنچے تو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، وہ ریگستان میں پڑے ہوئے پائے گئے۔ ان لوگوں نے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام اور ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیر المومنین نے میرا چرچا کر دیا اور بہت زیادہ شہرت دی۔ تو یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گوشہ نشین شخص تھے اور شہرت و اختلاط کو ناپسند فرماتے تھے۔
اس روایت اور اس قسم کی دوسری روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گزر بسر کے لیے رزق حلال کماتے تھے اور پھر خلوت میں عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ فقیر عرض کرتا ہے کہ یاد الہی اور عبادت الہی کو ہی دراصل عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سر تا پا مستغرق تھے، مگر آپ نے عبادات میں کبھی کوتاہی نہیں کی تھی، بلکہ جو بھی وقت آپ کو فرصت کا ملتا آپ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یقیناً عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کا درس دیتا ہے، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت آموز بات ہے جو اپنے آپ کو عبادت الہی سے دور بھی رکھتے ہیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آج تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ معاشرہ کے کرپٹ مگر با اثر افراد کو محافل میلاد میں عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بڑی دیدہ دلیری سے عطا کر دیتے ہیں۔ محافل میلاد میں نقیب حضرات ان لوگوں کو عاشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب دے دیتے ہیں جو معاشرہ میں اپنی بدعمالیوں کے لیے مشہور ہوتے ہیں، مگر ہمارے نقیب حضرات ان کو وہ خطاب چند 100 روپوں کی خاطر دے دیتے ہیں۔ مگر جو کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولانا جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی زندگیوں کو تج کر یہ مقام حاصل کیا۔ اس فقیر نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ محافل میلاد میں نمایاں نظر آتے ہیں اور عاشقان نبی اور عاشقان مدینہ کے نعرے لگواتے ہیں جو ہر عیب میں مشہور ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو عالم فاضل اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں وہ بیچارے اسٹیج پر سب سے عقب میں سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نعت خوانوں اور نقیب پر لٹانے کے لیے وافر روپے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس نعت خوانوں اور نقیب پر لٹانے کے لیے وافر روپے نہیں ہوتے۔ یعنی نقیب حضرات اور نعت خواں حضرات اور چند پیشہ ور خطباء علماء تھوڑے سے پیسوں کے لیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے پھرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر ہی کہ بروز قیامت وہ کیا جواب دیں گے۔ کیا وہاں بھی یہ با اثر افراد ان کو بچا پائیں گے جن بد کرداروں کو یہ لوگ عاشقان نبی کا عظیم الشان خطاب عطا کرتے ہیں؟ سیر الصحابہ کے باب تابعین کی جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 57 پر مولانا معین الدین ندوی نے رقم کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا کے اس درجہ پر تھے کہ جہاں شہرت، نام و نمود اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے شہرت اور ناموری سے دور بھاگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خستہ حالی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعارف کروا کر آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بظاہر حق جدید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت درج ہے کہ 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش و جستجو نہ کی۔ پھر ایک سال حج کے دوران اہل یمن کو پکارا کہ تم میں جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے تو پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اویس نام کا بھی ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اے امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھتیجا ہے جس کو لوگ اویس کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ اس درجہ کا پست اور بے حیثیت انسان ہے
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو اس سے کیا سروکار ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ حدود حرم میں موجود ہے؟ اس نے کہا میدان عرفات سے متعلق عراق کی جھاڑیوں میں لوگوں کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی شناخت اور شخصیت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اسی کتاب میں یعنی مظاہر حق جدید میں ہی ایک دوسری روایت بھی حضرت سمسہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جواب دینے والے نے یہ کہا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، باقی الفاظ تقریباً وہی ہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کی یہ محافل، یہ نشستیں ابھی جاری رہیں گی۔ آج پہلی نشست ہے، تو انشاءاللہ تقریباً اتنے ہی ہم جو روزانہ کی بنیاد پر اتنا ہی تذکرہ ان کا کر پائیں گے۔ تو تقریباً آدھا گھنٹے کی محفل ہماری ہوتی ہے، تو اس کے اندر جتنے حالات ان کے بیان ہو سکیں گے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی ہم اگلی نشست تک اٹھا رکھیں گے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ سلسلہ مکمل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی حالات انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔